बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तस्वीर कराची एयरपोर्ट रनवे के नज़दीक क्रैश कर जाने वाले PIA के हवाई जहाज़ की है। क्या आपको इस तस्वीर में इस जहाज़ के रगड़ खाए हुए डैमेज्ड इंजन नज़र आ रहे हैं? पायलट्स ने इस फ़्लाइट पर बहुत सी गलतियाँ की। जहाज़ ने व्हील्स के बगैर रनवे को टच किया और दोबारा टेक ऑफ करने से पहले हवाई जहाज़ ने कई मरतबा रनवे पर उछल कर वापस टकराते हुए रगड़ खाई और बिलाखिर इन नुकसान ज़दा इंजन्स के साथ ही दोबारा हवा में बुलंद हो गया। अगले 5 मिनट इस फ़्लाइट के मुसाफिर शदीद खौफ व हरास में मुबतला रहे और फिर लैंड करने की कोशिश करते हुए ये हवाई जहाज़ रनवे से थोड़ा पहले ही एक आबादी पर गिर कर तबाह हो गया। इस हादसे में 97 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। ये कहानी है PIA 8303 की, जो कराची एयरपोर्ट के नज़दीक एक रिहायशी इलाके में गिर कर तबाह हो गया। आज की वीडियो ख़ास तौर पर फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में बना रहा हूँ और 2-3 इंतहाई अहम पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा इंशाअल्लाह। ये फ़्लाइट के कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर थे। 58 साला कैप्टन, जो कि मुख्तलिफ एयरलाइंस के साथ 24 साल तक हवाई जहाज़ उड़ाते रहे, उनका तजर्बा 17,000 घंटे का था और एयरबस 320 पर 4,800 घंटे फ्लाई कर चुके थे। इनका माजी कुछ सवालिया निशान लिए हुए था। एक वक्त में उन्हें साइकेट्रिस्ट टेस्ट में पास नहीं किया गया और ये लिख दिया गया था कि वो पायलट नहीं बन सकते, लेकिन फिर दूसरे टेस्ट में वो क्लियर हो गए। PIA के साथ अपने करियर में एक स्टेज पर उन्हें ATR हवाई जहाज़ की सुपरवाइजरी रोल के लिए इसलिए अनफिट कर दिया गया था कि उन्हें इस हवाई जहाज़ के बारे में मुकम्मल टेक्निकल मालूमात नहीं थी और वो इस माहौल में कुछ ज़्यादा बाखबर भी नहीं दिख रहे थे। इस फाइनल रिपोर्ट के मुताबिक इनके माजी के बारे में जो शॉकिंग बात सामने आई वो ये थी कि कैप्टन का रवैया बॉसी था। एक नॉर्मल इंसान से कम अकल रखने वाले, ओवर कॉन्फिडेंट और दूसरों को डिक्टेशन देने वाले शख्स थे। ये पॉइंट्स शायद इस अलमनाक हादसे की अहम 3 वजूहात साबित हुई, ख़ासकर जब जहाज़ लैंडिंग स्टेज पर था और जो कुछ कॉकपिट में हुआ। 33 साला फर्स्ट ऑफिसर का फ्लाइंग का तजर्बा 2300 घंटे का था, जिसमें से एयरबस 320 पर 1500 घंटे थे। आज की इस फ्लाइट पर फर्स्ट ऑफिसर ने हवाई जहाज़ उड़ाना था, यानी फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग थे और कैप्टन का रोल मॉनिटरिंग का था। ये एक नॉर्मल रूटीन है कि दोनों पायलट्स बारी बारी हवाई जहाज़ उड़ाएं, ताहम इस फ्लाइट की हर बात की तमाम तर जिम्मेदारी कैप्टन ही की होती है। अब आप कैप्टन की जिन गलतियों को देखने वाले हैं वो उनके इस वसी तजर्बे के साथ नाकाबिल यकीन है। PIA 8303 लाहौर से कराची की एक नॉर्मल रूटीन की फ़्लाइट थी और दौरान परवाज़ दोनों पायलट्स आपस में दोस्ताना अंदाज में गुफ्तगू करते रहे थे। तमाम खराबी उस वक्त शुरू हुई जब उस फ्लाइट ने लैंडिंग से तकरीबन 20 मिनट पहले डिसेंट शुरू की, यानी नीचे उतरने का अमल शुरू किया। उन्हें कराची अराइवल के लिए एक नॉर्मल तरीक़ाकार अप्रोच के लिए क्लियर किया गया और बाद में एक शॉर्टकट भी दिया गया, जो नॉर्मली तमाम फ़्लाइट्स को मिल जाता है अगर कोई डिले ना हो तो। इस अप्रोच चार्ट पर एक सबीन पॉइंट है और ये इस हवाई जहाज़ के कंप्यूटर FMS में फीड हुआ था कि जहाज़ इस पॉइंट पर चक्कर लगाएगा, होल्ड करेगा ताकि अपनी बुलंदी कम कर सके, और दर हकीकत ऐसा हुआ भी। हवाई जहाज़ इस पॉइंट पर आकर होल्ड में चला गया, यानी टर्न करना शुरू कर दिया। कॉकपिट में की जाने वाली गुफ्तगू से पता चलता है कि कैप्टन ने हवाई जहाज़ के इस पॉइंट सबीन पर टर्न करने पर काफ़ी पैनिक में बार बार इसके बारे में गुफ्तगू की और फिर उसे दुरुस्त किया। बाद में कैप्टन ने एक स्टेज पर यह कहा कि वो भूल गए थे कि ये होल्ड नॉर्मल था और अप्रोच का हिस्सा था और इससे पहले कंप्यूटर में फीड हुआ था। सारी खराबी यहीं से शुरू हुई। इन पायलट्स ने लैंडिंग अप्रोच के बारे में आपस में कोई बात नहीं की थी, जबकि डिसेंट शुरू करने से पहले उन्हें आज की अप्रोच पर आपस में ब्रीफिंग करनी थी, यानी तमाम पॉइंट्स बोलकर वाज़ेह अंदाज में एक दूसरे को बताने थे। दोनों पायलट्स गैर ज़रूरी और गैर मुतल्लका गुफ्तगू में इतने मसरूफ़ थे कि उन्होंने ये ज़रूरी ब्रीफिंग का काम नहीं किया। कैप्टन ने शायद ये ब्रीफिंग करना इसलिए भी मुनासिब न समझी कि वो इस अप्रोच तरीक़ाकार को सैकड़ों दफ़ा फ्लाई कर चुके थे। शायद वो ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद थे। मैं एक मरतबा फिर कहूँगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP का मतलब ये कतई नहीं है कि ये आपको पता है या नहीं, इसलिए आपको दोबारा देख कर पढ़ने को कहा जा रहा है, बल्कि असूल हैं। SOP और चेकलिस्ट इसलिए बनाई जाती हैं कि कोई चीज़ नज़र से ओझल ना रहे। फ़्लाइट की इस स्टेज पर जो अहम तरीन काम था वो फ़्लाइट को मॉनिटर करना था कि आप इस पर नज़र रखें कि हवाई जहाज़ वही कुछ कर रहा है जो आपने उसे करने का कहा है और जो आप तवक्को कर रहे हैं
چاہے آپ آٹو پائلٹ یعنی فلائٹ کمپیوٹر ہی کیوں نہیں استعمال کر رہے ہوں۔ آٹو پائلٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہوشیار رہیں، دیکھتے رہیں کہ کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کیونکہ کمپیوٹر تو صرف آپ کی ہدایات پر جہاز اڑانے کا کام کرے گا، جو کچھ آپ نے ان پٹ کیا ہے یا جو کچھ اس سسٹم میں پہلے سے موجود تھا۔ پائلٹس اپنی غلطی پکڑ سکتے ہیں اگر وہ فلائٹ کو اچھے انداز میں مانیٹر کرتے رہیں، نگرانی کرتے رہیں۔ دوران پرواز دونوں پائلٹس غیر متعلقہ گفتگو میں اتنے گم تھے کہ ایک موقع پر ایئر ٹریفک کنٹرول نے 3 مرتبہ انہیں کال کی اور انہوں نے جواب نہ دیا۔ بالآخر ایئر ٹریفک کنٹرول نے ایمرجنسی فریکوینسی گارڈ پر انہیں کال کی تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایئر ٹریفک کنٹرول کو یہی کہا کہ ہمیں آپ کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ 15,000 فٹ کی بلندی پر پہنچے، انہیں 3,000 فٹ تک نیچے اترنے کی اجازت دے دی گئی اور پائلٹ نے یہ بلندی اپنے سامنے سلیکٹر میں ڈال دی، لیکن کمپیوٹر کو اپڈیٹ نہیں کیا۔ اس وقت پھر انہوں نے اپنی فلائٹ کی کوئی ویریفیکیشن نہیں کی کہ ہوائی جہاز کا کمپیوٹر FMS کیا کر رہا ہے اور وہ کیا سمجھ رہے تھے۔ اس وقت ہوائی جہاز کا کمپیوٹر ہوائی جہاز کو سبین پوائنٹ پر ہولڈ میں لے جا رہا تھا، جبکہ پائلٹس یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ سیدھے سیدھے رن وے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بات کاکپٹ وائس ریکارڈر سے کنفرم ہوئی، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ایک اور بہت ضروری بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، جو پائلٹ فلائنگ ہوتا ہے یعنی جو ہوائی جہاز اڑا رہا ہوتا ہے، وہ صرف جہاز ہی اڑائے گا، جبکہ ایئر ٹریفک کنٹرول سے ہونے والی تمام گفتگو اور ہوائی جہاز کے کمپیوٹر کو ہینڈل کرنا پائلٹ مانیٹرنگ کا کام ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ فرسٹ آفیسر آج جہاز اڑا رہے تھے اور کیپٹن فلائٹ مانیٹر کر رہے تھے۔ سبین پر جب جہاز ہولڈ میں گیا تو کیپٹن پینک میں چیخ پڑے اور فرسٹ آفیسر سے کہا کہ کمپیوٹر میں سے ہولڈ کو نکالو۔ انہوں نے بار بار یہی کہا۔ اس پر فرسٹ آفیسر اپنی فلائنگ چھوڑ کر کمپیوٹر کے ساتھ لگ گیا اور فائنلی اس نے کیپٹن کو کہا کہ ہولڈ نکال دیا ہے۔ اس پوائنٹ سے تمام گڑبڑ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ باوجود اس کے کہ کیپٹن نے ہوائی جہاز اڑانے کی ذمہ داری فرسٹ آفیسر کو دی تھی، وہ اس سے دوسرے کام کرواتا رہا اور خود بھی بغیر فرسٹ آفیسر کو بتائے ہوائی جہاز کو اڑانے میں دخل اندازی کرتا رہا۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ جہاز کے ڈیٹا ریکارڈر میں یہ انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ہوائی جہاز اڑانے کی ان پٹ کوشش کس پوزیشن سے کی جا رہی تھی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا تو آخری چند منٹ میں ہونے والے واقعات آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائیں گے۔ اب ہوائی جہاز کی بلندی کو تیزی سے کم کرنے کے لیے کیپٹن نے سپیڈ بریکس کا استعمال کیا۔ اس وقت کنٹرول ٹاور میں موجود ایئر ٹریفک کنٹرولر نے اس ہوائی جہاز کے ہائی لیول کو اپنی کمپیوٹر سکرین پر مانیٹر کیا اور اپروچ کنٹرولر کو انٹرکام پر کہا کہ یہ ہوائی جہاز ابھی کافی بلندی پر ہے۔ اس پر اپروچ کنٹرولر نے اسے کہا کہ ہاں، میں ابھی انہیں کہتا ہوں کہ وہ ایک چکر لگا لیں، آربٹ کر لیں اور لیول کم کریں۔ یہی وہ وقت تھا جب ایئر ٹریفک کنٹرول نے پائلٹ کو وائرلیس پر آفر کیا کہ اگر بلندی کم کرنے کے لیے چاہیے تو وہ آربٹ کر سکتے ہیں، ایک چکر لگا سکتے ہیں، لیکن اوور کانفیڈنٹ کیپٹن نے جواب دیا، نہیں، ہم ٹھیک ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیسے فرسٹ آفیسر کیپٹن کی ہر غلط بات سن کر بھی چپ رہا اور کچھ نہیں بولا۔ شاید یہ ہمارے کلچر میں ہے کہ بڑے اور سینئر کی بات مانو، وہ ٹھیک ہی ہوگا، لیکن کوئی تو وقت ہوگا جب آپ اپنی اور ہوائی جہاز پر سوار تمام لوگوں کی زندگیوں کی خاطر کچھ تو بولیں گے۔ شاید بچت کی کوئی صورت نکل آتی، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول بار بار کیپٹن کو وارننگ دیتا رہا کہ آپ بہت زیادہ بلندی پر ہیں۔ مثلاً 10 میل پر جب بلندی صرف 3,000 فٹ ہونی چاہیے تھی، اس وقت ہوائی جہاز 7,500 فٹ کی بلندی پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انسٹیبل اپروچ ہوئی۔ کیپٹن پھر بھی اڑا رہا کہ ہم اپنی بلندی ٹھیک کر لیں گے، جبکہ اسے اپنی لینڈنگ کینسل کر دینی چاہیے تھی اور گو اراؤنڈ کر دینا چاہیے تھا اور پہلے اپنی بلندی کو محفوظ انداز میں کم کر کے دوبارہ اپروچ کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس جگہ بآسانی الٹے ہاتھ ایک آربٹ کر سکتا تھا اور اپنی بلندی ایڈجسٹ کر سکتا تھا، لیکن کیپٹن نے یہ نہ کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں شائع ہونے والی فائنل رپورٹ میں سے کیپٹن کے بارے میں ریمارکس پڑھ کر سنائے تھے۔ باسی، اوور کانفیڈنٹ اور اپنی بات منوانے والا۔ اپروچ کنٹرولر نے آخر کار اس سے پوچھنے کے بجائے حکم دیا، انسٹرکشن دی کہ اب آپ الٹے ہاتھ ہیڈنگ 180 پر مڑ جائیں کیونکہ آپ لینڈنگ کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اس پر پائلٹ نے پھر غلط بیانی کی اور کہا، نہیں، ہم ILS پر اسٹیبلش ہو چکے ہیں اور ہم لینڈنگ کی پوزیشن میں ہیں۔ اب سب سے بڑی غلطی کا وقت آ چکا تھا۔ جب جہاز لینڈنگ سے صرف 5 میل دور تھا
تو دونوں میں سے کسی ایک پائلٹ نے یہ سمجھتے ہوئے کہ لینڈنگ ممکن نہیں ہے، لینڈنگ کینسل کر کے بلندی کی طرف جانے کے لیے پروسیجر کا پہلا کام یہ کیا کہ پہیوں کو اٹھا لیا، ویلز اپ کر لیے، ریٹریکٹ کر لیے، اور چونکہ وہ گو راؤنڈ کرنے کی تیاری کر رہا تھا اس لیے سپیڈ بریکس بھی ہٹا دیں۔ یہ سب کاکپٹ ڈیٹا ریکارڈر میں ریکارڈ ہوا۔ اس موقع پر کیپٹن کی پوزیشن سے ہوائی جہاز کو اڑانے کی کاروائی شروع ہو گئی، یعنی ان پٹ آنا شروع ہو گئی، لیکن کیپٹن کو یہ کہتے نہ سنا گیا کہ اب ہوائی جہاز کا کنٹرول میرا ہے۔ بس اس نے کنٹرول سنبھال لیا۔ برابر میں بیٹھا ہوا فرسٹ آفیسر یہ سمجھ رہا تھا کہ جہاز وہ اڑا رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر میں چند سیکنڈز کے لیے ڈیول ان پٹ یعنی دونوں پوزیشن سے ہوائی جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش ریکارڈ ہوئی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں لکھا گیا کہ یہ عین ممکن ہے کہ جہاز کے ویلز فرسٹ آفیسر نے ہی بند کیے تھے، اسی نے یہ ویلز ریٹریکٹ کیے تھے کیونکہ وہی ہوائی جہاز اڑا رہا تھا، پائلٹ فلائنگ وہی تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ویلز بند کرنے پر فرسٹ آفیسر نے ہوائی جہاز کو بلندی پر لے جانے کے لیے کلائمب کرنے کی کوشش کی، بلندی کی طرف لے جانے کی کوشش کی، جبکہ کیپٹن اپنے طور پر کنٹرول سنبھال چکا تھا اور لینڈ کرنے جا رہا تھا، اس لیے اس نے ہوائی جہاز کو نیچے لے جانے کی کوشش کی۔ ڈیول ان پٹ دونوں پوزیشنوں سے ہوائی جہاز اڑانے کی کوشش ریکارڈ ہوئی۔ فرسٹ آفیسر کچھ نہ بولا اور خاموش رہا۔ اس وقت ہوائی جہاز کے کمپیوٹر نے ویلز اپ ہونے یعنی ویلز کے بند ہونے کی وارننگ بھی دی، جو باقی تمام وارننگز کے ساتھ ہی نظر انداز کر دی گئی۔ اب بدقسمت ہوائی جہاز ویلز اوپر ہوتے ہوئے لینڈنگ سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں طریقہ کار کے مطابق ریٹارڈ یعنی انجن پاور کم کی جاتی ہے تاکہ ہوائی جہاز آسانی سے آہستگی کے ساتھ رن وے پر بیٹھ جائے، ویلز پر لینڈ کر جائے۔ کیپٹن نے ریٹارڈ کیا لیکن ٹچ ڈاؤن نہ ہوا۔ ابھی کیپٹن اس بات کو سمجھ ہی نہ پایا ہوگا کہ ہوائی جہاز رن وے پر تقریباً 4000 فٹ کے بعد اپنے انجنز پر رن وے کی کنکریٹ سطح پر رگڑ کھاتے ہوئے ٹچ ڈاؤن کر گیا، لینڈ کر گیا۔ یہاں پر فرسٹ آفیسر بار بار یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ سر ٹیک آف کریں، سر ٹیک آف کریں۔ ہوائی جہاز اس وقت تک 2-3 مرتبہ باؤنس کرتے ہوئے رن وے پر رگڑ کھاتا رہا۔ یہاں کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کی بات مان لی اور دوبارہ ٹیک آف کرنے کے لیے پاور کھول دی، جبکہ یہاں ٹیک آف نہ کرنا ہی بہتر ہوتا۔ اب ہوائی جہاز کے انجنز رن وے پر رگڑ کھانے کی وجہ سے ڈیمیج ہو چکے تھے اور رن وے پر انجن آئل کے گرنے کے نشانات بھی موجود تھے۔ ٹیک آف کرنے پر یہی وجہ تھی کہ ہوائی جہاز کے انجنز اپنی پوری طاقت نہ دے سکے۔ ادھر ٹاور کنٹرولر نے ہوائی جہاز کو بغیر ویلز کے رن وے پر رگڑ کھاتے ہوئے شعلے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ہوائی جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی اپروچ کنٹرولر کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ اپروچ کنٹرولر نے فوراً کیپٹن کو اپنے انداز میں پوچھا کہ آپ بیلی لینڈنگ کریں گے؟ شاید وہ یہ کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی آپ نے ویلز کے بغیر لینڈنگ کی کوشش کی تھی، کیا دوبارہ بھی ایسا ہی کریں گے؟ اس پر کاکپٹ وائس ریکارڈر میں یہ سنا گیا کہ کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو پوچھا ویلز نیچے تھے، باہر تھے یا نہیں؟ اس پر فرسٹ آفیسر نے کہا نہیں۔ یہ اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ فرسٹ آفیسر نے ہی ویلز اوپر اٹھائے تھے۔ یہ بات کافی ہے ساری سٹوری کو سمجھنے کے لیے۔ کیپٹن اور فرسٹ آفیسر کی یہ گفتگو رپورٹ میں لکھی ہوئی ہے۔ بہت جلد ہوائی جہاز کے انجنز جواب دے گئے اور جہاز سٹال کرتے ہوئے رن وے سے پہلے ہی کریش کر گیا۔ تحقیقات میں یہ پتہ چلا کہ کیپٹن اس سال میں 289 فلائٹس کر چکے تھے۔ ان کی کئی فلائٹس میں انسٹیبل اپروچ ہوئی، وارننگز آئیں، ہائی ریٹ آف ڈسینٹ رہا اور انہوں نے کوئی بھی لینڈنگ کینسل نہ کی یعنی گو راؤنڈ نہ کیا اور نان سٹینڈرڈ کام کر کے لینڈ کرتے رہے۔ شاید آج بھی وہ ایسا ہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو بدقسمتی سے پورا نہ ہوا۔ میرا سوال ایئر لائن اور سول ایویشن اتھارٹی کی مانیٹرنگ حکام سے ہے، کیا اس طرح کے پائلٹس کو چیک کیے بغیر سینکڑوں فلائٹس کرتے رہنے کی اجازت ہوگی صرف اس لیے کہ ہوائی جہاز آخر کر لینڈ کر گیا تھا؟ ان ہوائی جہازوں کو ٹھیک طرح سے اڑانے کی ہدایات، گائیڈ لائنز کا کیا ہوا؟ بین الاقوامی قوانین ایسے ہی بنا دیے گئے تھے کہ ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ نہیں مجھے سب کچھ پتہ ہے اور میں کر لوں گا اور پھر نہ کر سکے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔